मीटिंग हॉल में मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई थी। सुई तक गिरने की आवाज भी नहीं आ रही थी। सामने बड़ी एलईडी स्क्रीन रोशन थी, जहां पर दुराब खान अपनी प्रेजेंटेशन पूरी अनहमाक से दे रहे थे। सभी गौर से उसके लबों से अदा होने वाले अल्फाज को सुन रहे थे और साथ ही एलसीडी स्क्रीन पर देख रहे थे। ये मीटिंग इंटरनेशनल लेवल की थी। अगर इन्हें ये प्रोजेक्ट मिल जाता तो दुराब खान की डूबती हुई कंपनी को सहारा मिल जाता, पुराने तमाम कर्ज अदा हो जाते और कंपनी तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर लेती। प्रेजेंटेशन खत्म होने के करीब थी कि इसी लम्हे मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला। 3.5 साला मासूम इजहान हॉल में दाखिल हुआ। सभी प्रेजेंटेशन गौर से सुन रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज पर पलटकर नहीं देखा था उन्होंने, मगर इस लम्हे एक शशदर रह गया जब इजहान दुराब खान की टांगों से चिमट गया। हैंडसम कर रहे हो? अपनी तोतली आवाज में दुराब को मुखातिब किया। उमामा मीटिंग हॉल में दाखिल हुई थी। सामने का मंजर इसकी बोलती बंद करने के लिए काफी था। इजहान दुराब की टांगों से लिपटा हुआ था, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि आज इंटरनेशनल मीटिंग है। दुराब ने सारे स्टाफ को इस बारे में पहले से ही सख्ती से हिदायत कर रखी थी। यकीनन आज इसकी जॉब खतरे में पड़ गई थी। आई एम सॉरी सर, रियली वेरी सॉरी। इसने फौरन आगे बढ़ के इजहान को दुराब की टांगों से दूर करना चाहा, मगर इजहान और सख्ती से दुराब की टांगों से चिमट गया। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। वो बार बार एक ही गर्दान किए जा रहा था, जबकि उमामा अब जबरदस्ती इसे दुराब से अलग करने लगी। इसे खींचातानी में इजहान बुरी तरह से रोने लगा था। इट्स ओके मिस उमामा, आप जाएं, आई विल हैंडल इट, दुराब खान ने कहा तो उमामा ने बेचारगी से इसकी तरफ देखा और फिर सर झुकाकर मीटिंग हॉल से निकल गई, जबकि दुराब खान ने नीचे झुकते हुए इजहान को अपनी गोद में उठा लिया। वो पूरी तरह से खिलखिलाया और इसके गले में बाजू डालते हुए इसके कंधे पर अपना सर टिका गया। दुराब ने अपनी प्रेजेंटेशन देना एक बार फिर से शुरू कर दी। प्रेजेंटेशन मुकम्मल करने के बाद इसने यहाँ पर होने वाली छोटी सी बदमज़गी की वजह से सबसे माजरत की, लेकिन एकदम ही मीटिंग हॉल तालियों से गूंज उठा। दुराब ने हैरत से सबकी तरफ देखा। तभी इंटरनेशनल लेवल पर आए हुए मेहमानों ने आगे बढ़कर दुराब खान से हाथ मिलाया और इसकी हौसला अफजाई की। इन्हें दुराब का इस बच्चे के लिए ऐसा प्यार अच्छा लगा था। ये जानकर इन्हें और भी खुशी हुई थी कि इजहान इसका कुछ नहीं लगता, बल्कि इसकी एक मामूली सी वर्कर का बेटा है। दुराब खान की कंपनी बेबी प्रोडक्ट्स बनाने की थी। वो मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाकर बेचा करता था। इसकी कंपनी के बनाए गए बेबी प्रोडक्ट्स की बैरूनी ममालिक में भी मांग थी, मगर इनकी कंपनी तब खसारे में पड़ गई जब इनका कुछ गैर जिम्मेदार स्टाफ बेबी प्रोडक्ट्स के मामले में सस्ती बरतने लगा था और बेबी लोशन और सब साबुन शैम्पू वगैरह में कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह टेस्ट किए बिना ऐड कर दिए जो बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हुए। बच्चों को स्किन के प्रॉब्लम होने लगे और इस तरह लोगों ने उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दिए हैं और उनकी कंपनी बेहद खसारे में जाने लगी। इसके बाद दुराब खान ने बहुत कोशिश की कि वो इस कंपनी की गिरती हुई साख को बचा ले, किसी तरह से अपनी कंपनी के बारे में ये तमाम अफवाहों को गलत साबित कर दे। कंपनी में खसारे में की जाने वाली इसकी बिजनेस लाइफ के साथ साथ जाती जिंदगी भी अच्छी खासी मुतासिर होती जा रही थी। वो पिछले 1.5 साल से अपनी कंपनी को ऊपर ले जाने की कोशिशों में लगा हुआ था। दिन रात एक कर रहा था, मगर फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। मगर आज की मीटिंग इस कंपनी के मुस्तकबिल का फैसला करने वाली थी। इसने सोच लिया था कि अगर वो इस मीटिंग में कामयाब ना हो सका तो बिजनेस को हमेशा के लिए खैर बात कहकर कंपनी बेच देगा, कर्ज उतारेगा और फिर किसी ऑफिस में जॉब कर लेगा। इसे हरगिज़ भी तवक्का नहीं थी कि आज की मीटिंग भी कामयाब हो पाएगी, मगर सब कुछ खिलाफ तवक्का हुआ था। मीटिंग के दौरान नन्हे शैतान की आमद ने सारा गेम ही बदल दिया था। गैर मुल्की मेहमान इसकी प्रेजेंटेशन से तो मुतासिर हो रहे थे, इसके साथ ही इसके बच्चे के लिए मोहब्बत भी इसके गलत इमेज को साफ कर गई थी।
انہوں نے ایک بار پھر سے کمپنی پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ جو شخص ایک چھوٹے بچے سے اتنی محبت کرتا ہے وہ دوسروں کے بچے کو برا ہرگز نہیں سوچتا ہوگا۔ اور یہی پر وہ ہو گیا تھا جس کے بارے میں دولاب خان نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ مل گیا تھا اور اس کے کامیاب ہونے پر اسے مزید 3 پروجیکٹس ملنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل لیول کی مارکیٹ سے ایک بار پھر سے دولاب خان کی بیبی کمپنی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ میٹنگ ختم ہو گئی اور سب مہمان چلے گئے تو دولاب خان آفس کے مین ہال کی طرف آیا تھا۔ امامہ بے حد پریشان بیٹھی ہوئی تھی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر اترے ہوئے تھے۔ اتنے دنوں سے اذہان نے آفس میں رونق لگا رکھی تھی، مگر آج جو کچھ وہ کر چکا تھا اس کے بعد سب کو لگ رہا تھا کہ یا تو امامہ کی نوکری چلی جائے گی یا پھر باس آفس میں اذہان کو لانے سے منع کر دیں گے۔ دولاب خان کو مین ہال میں دیکھتے ہی امامہ دولاب خان کی طرف گئی اور اس کی گود سے اذہان کو لے لیا، ساتھ ہی بولی، آئی ایم سوری سر، میں کام میں اتنی بزی تھی، مجھے واقعی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کب میٹنگ ہال میں پہنچ گیا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ آج اتنی بڑی غلطی کر دے گا تو میں اس کا دھیان رکھتی، اسے اپنی چیئر کے ساتھ باندھ کر ہی بٹھا لیتی۔ امامہ کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی اور سبھی دولاب خان کی طرف دیکھ رہے تھے جو ابھی تک خاموش تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ آج کمپنی کے لیے یہ آخری موقع تھا۔ سبھی دل سے دعا گو تھے کہ کمپنی کا مستقبل سنور جائے، مگر کسی کو اب 1% بھی امید نہیں رہی تھی کہ یہ میٹنگ کامیاب ہوئی ہوگی۔ اسی وقت دولاب خان نے زور سے کہکہا لگایا۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دولاب خان اتنا خڑوس تھا کہ مسکراتا بھی قسطوں پہ تھا اور آج وہ شخص کہکہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے امامہ کی گود سے اذہان کو لیا اور کہنے لگا، اس شیطان کی بدولت تو میری بھی قسمت جاگ اٹھی۔ آپ سب کو مبارک ہو، کمپنی کو انٹرنیشنل مارکیٹس نے ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ایسا صرف اور صرف اس ننھے شیطان کی وجہ سے ممکن ہو گیا ہے۔ آفس میں سبھی اذہان کو ننھے شیطان کے نام سے پکارنے لگے تھے، مگر دولاب خان ہمیشہ اسے چھوٹو یا بیبی کہہ کر پکارتا تھا۔ آج وہ بھی اسے ننھا شیطان کہہ رہا تھا۔ سب نے مسکراہٹ دبا لی۔ دولاب خان نے سب کو لنچ کروایا تھا۔ امامہ نے شکر کی سانس لی تھی۔ وہ دن اس کے لیے بہت اچھا گزرا تھا۔ جتنے خدشات اور وہموں میں وہ ڈوبا ہوا تھا سب کچھ اس کے برعکس ہوا تھا، اس لیے وہ بے حد خوش تھا۔ وہ گھر آئی تو اماں طبیعت خرابی کے باعث ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اماں آپ کب ٹھیک ہوں گی؟ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ پورا دن آفس میں بھی ان کی فکر لگی رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں کون سا ڈھیروں رشتے تھے، اماں اور ناصر ہی تو تھے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ سوتیلی ماں نے دروازہ کھولتے ہی امامہ کی طرف گھور کر دیکھا۔ اماں مجھے ناصر نے طلاق دے دی ہے، اس نے روتے ہوئے ماں کو بتایا تو ماں نے ماتھے پر تیوری چڑھا لی۔ کیوں طلاق دے دی؟ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ناصر تجھے طلاق دے دے؟ وہ تو تجھ پر جان دیتا تھا، ہر وقت تمہارے آگے پیچھے دم چلہ بن کے پھرتا رہتا تھا، پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے تمہیں طلاق ہی دے ڈالی؟ اماں بڑے انداز میں اس سے تفتیش کر رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ اماں میں نہیں جانتی ایسا کیا ہوا، مگر ایک دن اچانک ہی ناصر میرے پاس آئے، میرے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگے اور اس کے ساتھ انہوں نے اذہان کو بھی تھپڑ مارا۔ میں اذہان کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو انہوں نے میرے منہ پر بھی تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا، ناصر اتنے غصے میں کیوں ہے؟ اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے طلاق دے کر گھر سے بھی نکال دیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی تھی، مگر جواب میں اسے ہمدردی نہیں ملی تھی، نہ ہی ماں نے گلے لگایا تھا، بلکہ کہنے لگی، ضرور تم نے ہی کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے تمہیں طلاق دے دی۔ اتنی وہ محبت کرتا تھا تم سے، اور مجھے یاد ہے کیسے خاندان بھر سے مخالفت کر کے اس نے تم سے شادی کی تھی۔ اس کی ماں تمہیں بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، مگر وہ تھا کہ ضد پر اڑ گیا تھا۔ ضرور تم ہی وجہ ہو اس طلاق کے پیچھے۔ اماں کی کڑوی باتوں کو اس نے صبر کی گھونٹ کی طرح پی لیا تھا اور اپنا چھوٹا سا بیگ اور اذہان کو اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح اپنے سٹور روم میں جا کر بند ہو گئی۔ یہ سٹور روم شادی سے پہلے بھی اسی کا کمرہ تھا، اسی کی رہائش گاہ تھا، اور اس کی شادی کے بعد
کسی نے یہاں پر داخل ہو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر چیز جیسی تھی ویسی ہی پڑی ہوئی تھی۔ چھوٹی سی چارپائی پر جا کر وہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کے لیے زندگی کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں رہی تھی۔ صرف اتنا ہی وقت اطمینان سے گزرا تھا جتنا وقت ماں کے ساتھ گزرا تھا۔ ماں کی دنیا سے جاتے ہی اس کے لیے جیسے دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ ماں کے مرنے کا دکھ بھی بہت تھا، مگر ماں کی وفات کے 2 مہینے بعد ہی سلطان احمد شادی کر کے دوسری بیوی کو گھر لے آئے تھے۔ دوسری ماں روایتی بیوی ثابت ہوئی تھی جو ماما پر کافی زیادہ ظلم و ستم کیا کرتی تھی، گھر کے سارے کام کرواتی اور مار پیٹ الگ سے کیا کرتی، کچھ بھی اچھا کھانے کو نہیں دیتی۔ باپ کے سامنے کچھ کہنا ہی بیکار تھا کیونکہ وہ پہلے ہی بیوی کی محبت کا دم بھرتے نظر آتے تھے۔ اس کی 2 سوتیلی بہنیں بھی ہوا کرتی تھیں جن کا مزاج بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کو گود میں اٹھائے اور پیار کرے، مگر سوتیلی ماں اسے بہنوں کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھی، اور جیسے جیسے بہنیں بڑی ہوتی جا رہی تھیں ان کے دل میں امامہ کے لیے نفرت پیدا کرتی جا رہی تھی۔ اس گھر میں کوئی بھی رشتہ اس کے لیے محبت کا پیغام نہیں لایا تھا، ہر ایک رشتے سے اس نے نفرت ہی سمیٹی تھی۔ ابھی اس کی عمر 19 سال ہوئی تھی کہ باپ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، اور تب اس کی بدبختی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ باپ جیسا بھی تھا لیکن اس سے کم از کم گھر کی 4 دیواری میں تحفظ حاصل تھا۔ گالیاں کھاتی تھی، مار کھاتی تھی، مگر اس کے باوجود محفوظ تھی، اور باپ کے مرتے ہی جیسے اس کے لیے دنیا جہنم سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ سکینہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ مزید خراب ہو گیا تھا۔ دونوں بہنیں ہر وقت ہی اسے طنز اور تضحیک کا نشانہ بنائے رکھتی تھیں۔ گلی محلے میں آنے جانے والے لڑکوں کے ساتھ اس کا نام بلا وجہ ہی لے لیا کرتی تھیں، حالانکہ وہ کردار کی بہت پاکیزہ تھی۔ اس نے کبھی کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرتی تھی۔ ان دنوں میں وہ گریجویشن کر رہی تھی جب ایک گلی کا لڑکا اس کے اور اس کی سوتیلی بہن انابیہ کے پیچھے لگ گیا تھا۔ انابیہ نے اسے کچھ اشارے کیے تھے اور وہ ان کے پیچھے آنے لگا تھا۔ وہ تو گھبرا کر گھر میں داخل ہو گئی اور فوراً ہی جا کر ماں کو بتا دیا، جبکہ انابیہ بری طرح پھنس گئی تھی، اس لیے اس نے سارا الزام ہی امامہ پر لگا دیا۔ اس طرح سکینہ بیگم نے اس کا کالج جانا بھی بند کر دیا۔ اس کے امتحانات ہونے والے تھے مگر اب وہ باہر نہیں جا سکتی تھی۔ پڑھائی چھوٹ جانے کا اسے بے حد دکھ تھا، مگر گھر کی 4 دیواری کے اندر اس کی عزت محفوظ ہے، یہی سوچ کر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ انہی دنوں رشتے والی رشتے لانے لگی، مگر آنے والا ہر رشتہ ہی امامہ کو پسند کر کے چلا جاتا کیونکہ وہ حسن اور خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کی معصومیت اور پاکیزگی دونوں بہنوں سے زیادہ حسین بنائی جاتی تھی اسے۔ دوسری بہن ایک 17 اور دوسری 15 سال کی تھی، مگر سکینہ بیگم کو ان کی شادی کی جلدی پڑ گئی تھی۔ اس کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا تھا، مگر جب ہر آنے والے رشتہ ہی اسے ہی پسند کر کے جانے لگا تو رشتے والی عورت نے مشورہ دیا کہ بہن پہلے اس کی شادی کر دو، جیسے تیسے اس کے فرض کو ادا کرو، اس کے بعد اچھے اچھے رشتے لاؤں گی، اور گھر میں 2 ہی تو تمہاری بیٹیاں ہیں، جس کو بھی پسند کریں اس کے نصیب کھل جائیں گے۔ سکینہ بیگم ہرگز بھی امامہ کو کسی اچھی جگہ پر بیاہنا نہیں چاہتی تھی، مگر اپنی بیٹیوں کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی اور اس کا ناصر کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ ناصر کے گھر والوں نے ناصر کو لاکھ سمجھایا کہ امامہ کی بجائے تم انابیہ یا فریحہ سے شادی کر لو، مگر ناصر نہ مانا۔ اس نے اپنے سارے گھر والوں کے سامنے ضد کر لی تھی اور صرف امامہ سے شادی کرنے پر بضد تھا۔ ناصر کی ماں اتنی حسین بہو اپنے گھر نہیں لے کے جانا چاہتی تھی۔ اس کا یہی ماننا تھا کہ اگر وہ حسین بہو کو گھر لے کر جائے گی تو ان کا بیٹا ہاتھوں سے نکل جائے گا، مگر ناصر اپنی ضد پر اڑ گیا تھا اور اس نے امامہ سے شادی کر کے ہی دم لیا تھا۔ زندگی کتنی خوشگوار تھی، ناصر کی محبت پا کر وہ سارے غم بھول گئی تھی، ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شوہر اتنی محبت کرنے والا مل جائے گا۔ قدرت کا ایک دم سے اس پر اتنا مہربان ہو کر سارے دکھوں کو جیسے ازالہ ہو گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں تو صرف آزمائشیں ہی لکھی ہوئی ہیں۔ اچانک ہی ناصر کا رویہ اس کے ساتھ بہت بدلنے لگا تھا۔ ساس نندوں نے بھی لگائی بجائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حالانکہ وہ دل و جان سے اپنی ساس سسر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ نندوں کو پکا پکایا کھانا ملتا تھا، دھلے دھلائے کپڑے ملتے تھے،
زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دی، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں زہر گھولنے سے باز نہیں آیا کرتی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کی تیسری نند اور جو شادی شدہ تھی، اچانک اس کے شوہر کی ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی اور وہ بیوہ ہو گئی۔ سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا تو وہ بھی مائکے کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ بھابھی کا ہنستا مسکراتا چہرہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی ایسی سازش میں مصروف رہتی جو امامہ کو ناصر کی نظروں میں گرا دے۔ ناصر اپنی بہن کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا، مگر کہتے ہیں کہ مسلسل پتھر پر پانی گرایا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ناصر تو پھر ایک انسان تھا، خطا کا پتلا، اس پر کیسے نہ بہن اور ماں باپ کی باتوں کا اثر ہوتا۔ اصل میں بڑی نند اسے دیکھ کر جلنے لگی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اگر اس کا گھر اجڑ گیا ہے تو کوئی بھی اس دنیا میں خوش نہ رہے۔ اگر کبھی امامہ کو نہائے ہوئے دیکھ لیتی تب اس کے سینے پر سانپ لوٹ جاتے، فوراً ہی ماں کے کمرے میں حاضر ہو جاتی، کہتی آپ کی بہو تو بڑی نہاد ہو کر نکھر کر گھوم رہی ہے، اسے اتنا خیال نہیں آتا کہ کنواری نندے بھی گھر میں ہی ہے، ذرا میاں سے فاصلہ بنا کر رکھے، کوئی تمیز تہذیب کے دائرے میں رہے، جان بوجھ کر روز روز غسل فرماتی ہے اور مجھے جلاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا اور تسلی دیتے لہجے میں کہنے لگی بیٹا اس بارے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی میں، اب ناصر کو صاف منہ پر جا کر تو نہیں کہہ سکتی کہ اس کے قریب مت جایا کرو، یہ تو ہمارا اپنا سکہ ہی کھوٹا ہے، اسے خود اپنی بہن کی اجڑی زندگی نظر نہیں آتی، بس اپنی زندگی کو رنگین بنانے میں لگا ہوا ہے۔ ان کی باتیں سن کر امامہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، یہ اب کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا، اس لیے اس نے رات ناصر سے دو ٹوک بات کی، کہنے لگی میرے نہانے دھونے سے آپ کی بہنوں کو اعتراض ہے، اس معاملے میں آپ کی ماں بھی بہت بے بس دکھائی دیتی ہیں، الٹا کہتی ہیں کہ میں ناصر کو اس کی بیوی کے قریب جانے سے نہیں روک سکتی، یہ کچھ زیادہ ہی پرسنل ہو رہا ہے، ہماری ذاتی معاملات ہیں، ہم کب نہانا دھونا کرتے ہیں کب نہیں کرتے، آپ اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمارے ان معاملات میں تو کم از کم نہ بولا کریں۔ بیوی کی بات سن کر ناصر شرمندہ ہو گیا تھا، ماں بہنوں سے اسے ایسی امید نہیں تھی۔ اگلے دن ابا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا ابا میری بہنیں میری بیوی کے نہانے دھونے پر اعتراض کرتی ہیں، اب آپ ہی کا گھر اجڑ گیا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، مجھے تو میری زندگی کے سکون سے گزارنے دیں، امامہ میری بیوی ہے، اس سے شادی میں نے اسی لیے کی تھی، اس کے باوجود اس سے سکون حاصل نہ کر سکوں، اور اب اگر میں اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا تو بتائیں میرا شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے، پھر مجھے آپ گوارا ہی رہنے دیتے، اب شادی کی ہے تو ہم ایک دوسرے کے قریب جائیں گے اور نہائیں گے بھی، آپ ہی کو سمجھا دیجئے، انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سسر بھی اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا تھا، اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا، مگر بیوی نے آگے سے تیور دکھائے تو خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد سسر بھی بیوی اور بیٹی کی سازشوں میں شامل ہو گیا تھا، آدھی آدھی رات کو ان کے کمرے میں بنا دستک دیے چلے جاتے۔ مصیبت کی بات یہی تھی کہ ٹی وی بھی امامہ کے کمرے میں لگا ہوا تھا، اس نے کئی بار ناصر سے کہا کہ ٹی وی کو ہمارے کمرے سے نکال کر لاؤنج میں یا اماں کے کمرے میں لگا دیجئے، مگر ناصر ایسا کرتا تو یقیناً ماں اور بہنیں اسے اچھی خاصی باتیں سناتی جنہیں سننے کا اس کا ہرگز موڈ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ناصر اور امامہ کی زندگی میں زہر گھلنے لگا تھا، گھر والوں نے مل کر ان دونوں کے بیچ میں ایسی دوریاں پیدا کر دی تھی کہ امامہ چاہتے ہوئے بھی ان دوریوں کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر انہی دنوں ناصر باہر منہ مارنے لگا، جب گھر میں اسے بیوی سے صحیح وقت پر نہیں مل پا رہا تھا تو اس نے تو باہر ہی جانا تھا، اس نے کئی ایک لڑکیوں کے ساتھ رابطے بھی رکھ لیے اور انہی کے ساتھ اس کے یارانے بڑھنے لگے، اب اس کی راتیں بھی رنگین ہونے لگی تھی، اچھا خاصا کماتا تھا۔ لڑکیاں ایسے ہی مردوں کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ بڑی نند بھابھی کا گھر اجاڑ کر بہت خوش تھی، البتہ چھوٹی نندوں کو صرف اس بات سے غرض ہوتی تھی کہ بھابھی بس گھر کے کام کرتی رہے، انہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، اس کے علاوہ انہیں بھابھی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ بھائی کا گھر اجاڑنا چاہتی تھی، مگر بڑی نند نے بھائی کا گھر اجاڑ دیا تھا، انہیں افسوس تو ہوا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امامہ ناصر کی شکایت لے کر ساس سسر کے پاس پہنچی تو انہوں نے بھی منہ موڑ لیا، کہنے لگے پہلے اسے ہمارے خلاف بھڑکاتی رہی اور اب جب وہ اس اپنے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو ہمارے پاس شکایت لے کر آ گئی، چلو جاؤ یہاں سے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں، جو عورت خود اپنے شوہر کو قابو نہ رکھ سکتی اسے دوسروں سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر امامہ حیران ہو کر رہ گئی، ان کی طرف دیکھا تھا کہ ان کا بیٹا غلط راستے پر چل نکلا تھا،
اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ رہا تھا، مگر انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے حالات کو سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ناصر نہ سدھر سکا۔ اس نے باہر اپنی ایک کولیگ سے نکاح کر لیا اور زیادہ وقت وہیں پر گزارنے لگا۔ ایک دن وہ نشے کی حالت میں دھت گھر پہنچا تو امامہ کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگی، کیا یہ کم تھا کہ آپ نے باہر دوستیاں کر رکھی تھی، نکاح کر لیا تھا، اب آپ نے شراب پینا شروع کر دی ہے۔ ناصر نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ ناصر کو تو اپنی اکلوتی اولاد کا بھی خیال نہیں رہا تھا، جس کے پیدا ہونے پر اس نے اتنی خوشیاں منائی تھیں، پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ اس نے امامہ کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تو 2 سالہ اذہان فوراً دونوں کے درمیان میں آ گیا۔ اپنی توتلی زبان میں بولا، بابا ماما کو مت ڈانٹیں، اور یہی بات غضب ثابت ہوئی۔ اس نے اذہان کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ امامہ سے برداشت نہ ہوا تو اس نے اذہان کو چھڑوانا چاہا، اور تب ناصر نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے طلاق کے 3 الفاظ بول دیے تھے۔ ایک مرد کتنی آسانی سے ایک عورت کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ 3 لفظوں کا یہ حق جو قدرت نے اسے دے رکھا ہے، اس کا استعمال کتنے غلط وقت پر اور موقع پر کرتا ہے۔ عورت کو دبانے کے لیے، اس کے گھر والوں کو دبانے کے لیے، اپنی ہر جائز ناجائز بات منوانے کے لیے، وہ اسی حق کو تلوار بنا کر عورت کے گلے پر رکھ دیتا ہے۔ آج ناصر نے بھی وہی حق استعمال کر لیا تھا اور امامہ کا گلا کاٹ دیا تھا۔ امامہ ساکت کھڑی ہو کر بے یقین نظروں سے ناصر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ناصر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ جب ذہن نے اس بات کو قبول کیا تو اس نے فوراً ہی اپنا بیگ باندھا اور اپنے مائکے چلی آئی تھی۔ طلاق ملنے کے بعد اس کا گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اس نے اپنے چند ضروری کپڑے بیگ میں ڈالے تھے۔ جہیز کے نام پر سوتیلی ماں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ یہ چند جوڑے ہی تھے۔ اذہان کی ضرورت کی کچھ چیزیں اٹھائیں اور بیگ پیک کر کے اذہان کو گود میں اٹھایا، گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ ناصر اس کے پیچھے لپکا، وہ اذہان کو اس کی گود سے لینا چاہ رہا تھا۔ تب امامہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگی، میری زندگی اجاڑ چکے ہو، مجھے برباد کر چکے ہو۔ کل کو تم اپنی نئی بیوی کے پاس چلے جاؤ گے، میرے بچے کو کس کے آسرے پر چھوڑو گے؟ کیا اپنی ماں اور بہنوں پر اتنا یقین ہے کہ وہ تمہارے بچے کو پالیں گی، اسے کچھ نہیں کہیں گی؟ تب ناصر شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں کبھی بھی اس کے بیٹے کی پرورش نہیں کریں گی، نہ ہی اس کا خیال رکھیں گی۔ امامہ کو اس کا جواب مل چکا تھا۔ ناصر کی خاموشی اس کا جواب تھا۔ وہ چپ چاپ بس یہ گھر کبھی اس کا ہوا کرتا تھا جہاں پر خوشیاں راج کرتی تھیں، مگر اب یہ گھر اس کے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ سٹور روم میں اس کی جگہ تھی۔ سٹور روم میں بھی بیٹھی ہوئی تھی وہ، اور اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد پتہ چلا تھا کہ کچھ دنوں بعد فریحہ کی شادی تھی۔ انابیہ کی شادی سکینہ بیگم کر چکی تھی اور اب فریحہ بھی اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی۔ وہ فریحہ کے لیے خوش تھی۔ اس نے شادی کے کاموں میں حصہ لینا چاہا تو سکینہ بیگم نے بخوشی اسے یہ ذمہ داری دے دی تھی، کیونکہ ان کے کام بٹ رہے تھے اور وہ تسلی سے شادی کی دوسری ذمہ داریاں اٹھا سکتی تھی۔ وہ پورا دن اذہان کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ شادی کے مختلف کام بھی کرتی جا رہی تھی۔ فریحہ کے سارے کپڑے اس نے خود سلائی کیے تھے۔ گھر کی صفائیاں، چادریں، پردے سلائی کرنا، سب کچھ اس نے خود کیا تھا۔ کئی بار فریحہ کے سسرال والوں کا بھی چکر لگا تھا اور تب اس نے کھانے وغیرہ بھی خود بنائے تھے اور پھر جا کر سٹور روم میں بند ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ سکینہ بیگم کی ہدایت تھی کہ وہ فریحہ کے سسرال والوں کے سامنے نہ آئے۔ مگر شادی پر کچھ ایسا ہوا تھا کہ فریحہ کے سسرال والوں کی نظر امامہ پر پڑ گئی تھی، اور وہ ناصر کے دور پرے کے جاننے والے بھی تھے۔ جب سارا معاملہ کھلا تو انہوں نے فریحہ کو بیاہ کر لے جانے سے انکار کر دیا۔ سکینہ بیگم ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اور فریحہ اس لڑکی سے کوئی تعلق نہ رکھو تبھی ہم تمہاری بیٹی کو بیاہ کر لے کے جائیں گے۔ سکینہ بیگم کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ بچے کے ساتھ امامہ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ فریحہ کے بعد وہ خود بھی اکیلی ہو جاتی۔ امامہ کی صورت انہیں ایک سہارا نظر آیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لمحے سکینہ بیگم نے امامہ کو اذہان کے ساتھ خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا تھا اور فریحہ کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ امامہ ایک بار پھر سے دربدر ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ اکیلی تھی، اب اذہان کا بھی ساتھ تھا۔ ننھے اذہان کو سینے سے لگائے وہ سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ خودکشی کر لے، مگر پھر سوچنے لگی کہ ننھے اذہان کا ان سب میں کیا قصور ہے؟ وہ معصوم تو جانتا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا قیامت بیت رہی ہے۔ اس نے ایک دم امامہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ماما، نانو پاس جانا۔ سکینہ بیگم اس سے محبت کرتی تھی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتی رہتی تھی، تو اب اسے نانو کا خیال آ رہا تھا۔ شاید بھوک لگی تھی
وہ بے بسی کی شدت سے رونے لگی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس در پہ جائے، اور اسی لمحے موسم خراب ہو گیا اور بارش ہونے لگی تو اس کی تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ اکیلی ہوتی تو خیر تھی، مگر اب چھوٹے اذہان کا ساتھ تھا، اگر وہ بھیگ جاتی تو وہ بھی بیمار پڑ جاتا تھا۔ سامنے مسجد نظر آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک بوسیدہ سا دروازہ تھا، شاید امام مسجد کا گھر تھا۔ شدید بارش میں جب اسے کچھ نہ سوچا تو اس نے دروازے پر جا کر دستک دے دی۔ دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا تھا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اماں جی، میں مسافر ہوں اور آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ شدید بارش ہونے لگی ہے اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھے کچھ وقت کے لیے پناہ دے دیں۔ بڑی اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ گر گڑا رہی تھی، بس اس کے پاؤں پڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ بوڑھی کو بھی شاید اس پر ترس آ گیا، فوراً اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اندر لانے کے بعد اسے ایک جوڑا کپڑوں کا دیا۔ وہ کپڑے بدل کر آئی تو اذہان کے بھیگے ہوئے کپڑوں پر نظر پڑی۔ اماں نے اس کے کپڑے اتار کر اسے گرم کمبل میں لپیٹ دیا تھا۔ وہ بار بار تشکر کے احساس سے اماں کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، یہ انسان تو صرف وسیلہ بنتے ہیں اور خدا نے مدد پہلے سے ہی طے کر رکھی ہوتی ہے۔ کھانے کے لیے دیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اتنا ٹائم ہو چکا تھا، ذہن پر اتنی تھکاوٹ سوار تھی کہ جلدی اسے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اسے بخار ہو رہا تھا۔ اماں نے اسے ناشتہ کروایا اور باہر صحن میں لے آئیں۔ صحن میں بیٹھی تو اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بیٹا کہاں سے آئی ہو؟ مصیبت زدہ لگتی ہو۔ اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ وہ رونے لگی۔ ذرا سی ہمدردی پاتے ہی اس کا دل جیسے لرزنے لگا تھا۔ اس نے اماں کی گود میں سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی ساری آپ بیتی سنا دی۔ اماں کو اس پر بے حد ترس آیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، اب سے تم میری بیٹی ہو، میرے ساتھ رہو گی۔ میں جانتی ہوں مجھ پر بھروسہ کرنا تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، مگر یقین رکھو میں کوئی غلط عورت نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی مفاد ہے۔ بس تمہاری کہانی سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میری بیٹی بھی سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتے کرتے جوانی میں ہی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ اس کے بعد بیٹی کا درد میرے دل میں ہے۔ تمہاری کہانی سن کر مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ یہ ننھا بیٹا اب سے میرا نواسا ہے اور تم میری بیٹی ہو اور اپنی ماں کے پاس رہو گی۔ وہ اماں کے گلے لگ گئی تھی۔ ان کی محبت اور شفقت بھری آغوش میں روتے ہوئے اپنا غم بھلانے لگی تھی۔ اماں کا ایک 19 سالہ بیٹا تھا، اس کا نام عظیم تھا اور وہ مسجد میں امامت کرتا تھا۔ امام مسجد کا انتقال ہونے کے بعد عظیم کو ہی اس مسجد کا امام مقرر کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ معلم بھی بن رہا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھا اور ساتھ ہی مسجد میں نماز پڑھانے اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کا فرض پورا کر رہا تھا۔ وہ بھی امامہ کو آپ ہی کہنے لگا اور چھوٹے سے بچے کو اپنا بھانجا بنا لیا۔ زندگی میں کچھ ٹھہراؤ اور سکون آ گیا تھا، مگر انہی دنوں مسجد پر حملہ ہوا۔ کچھ شر پسندوں نے نمازیوں اور امام سے پر حملہ کر دیا۔ کچھ نمازی زخمی ہوئے، ایک دو کو شہادت نصیب ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ امام مسجد عظیم بھی شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اماں پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ امامہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہنستا مسکراتا اور خوبصورت عظیم اب اس دنیا میں نہیں رہا، جس کے چہرے سے ہی نور کی شعاعیں پھوٹتی تھیں۔ کتنے دن صدمے میں گزر گئے تھے۔ لوگ اماں کے گھر میں کھانا پہنچا جاتے، تعزیت کرتے، مگر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی تھم گیا۔ مسجد میں نئے امام صاحب کو بٹھا دیا گیا۔ اماں اور امامہ بالکل تنہا پڑ گئے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی اور امامہ اپنی بھوک برداشت کر لیا کرتی تھی، مگر ننھے اذہان کو کیسے بھوکا دیکھ سکتی تھی؟ اس لیے اب اپنے تمام کاغذات کے ساتھ امامہ در در کی ٹھوکریں کھانے نکل پڑی تھی۔ وہ کسی نوکری کی تلاش میں تھی، مگر کوئی نوکری مل ہی نہیں رہی تھی۔ انہی دنوں وہ دراب خان کے آفس میں انٹرویو دینے کے لیے چلی آئی تھی۔ اس کی سی وی ناکافی تھی، جس پر دراب خان کو کافی غصہ آیا تھا، مگر اس کی کمپنی خسارے میں جا رہی تھی۔ اس کے ورکر سب جاب چھوڑ رہے تھے اور نئی جاب ڈھونڈ رہے تھے، کام کی تلاش میں تھے، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ جلد ہی یہ کمپنی بند ہو جائے گی۔ امامہ میں کافی زیادہ صلاحیتیں موجود تھیں، اسے آفس کا بہت جلدی کام کرنا آ گیا تھا۔ اس وجہ سے دراب نے 15 دن کا ٹرائل دینے کے بعد اسے مستقل طور پر ملازمت دے دی تھی۔ امامہ وہاں پر ملازمت کرنے لگی تھی۔ تقریباً 9 سے 10 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ وہ اذہان کو اماں کے پاس چھوڑ جایا کرتی تھی۔ محلے والوں نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ اسے اور اماں کو گھر فارغ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ بوسیدہ سا گھر اب بھی ان کے پاس تھا۔ اس طرح زندگی اپنے ڈگر پر آ گئی۔ اذہان بڑا ہو گیا تھا، اس کے لیے
اسکول بیگ اور کتابیں لے آئی تھی۔ وہ گھر پر ہی پڑھتا رہتا تھا یا اماں کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ ایک دن وہ آفس سے تھکی ہاری گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ اماں شدید بخار میں تپ رہی تھیں اور اوندھے منہ صحن کی چارپائی پر ہی گری ہوئی تھی۔ وہ فوراً اماں کے پاس پہنچی، ڈاکٹر کو بلایا اور چیک اپ کروایا، ان کے لیے دوا لی۔ رات کو اماں کا بخار تو اتر گیا مگر وہ پھر بھی کمزوری کی وجہ سے بے سود پڑی تھیں۔ امامہ نے آفس سے چھٹی کی اور پورا دن اماں کو سنبھالتی اور ان کی خدمت کرتی رہی۔ 2-3 دن چھٹیاں کرنے کے بعد آفس لازمی طور پر جانا تھا۔ اماں کی طبیعت قدرے سنبھل گئی تھی مگر وہ گھر کے کام کرنے یا اذہان کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے اذہان کو ہمسائیوں کے پاس چھوڑ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے آفس آ گئی تھی تاکہ دولاب سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکے، ان کے سامنے اپنی مجبوری رکھ سکے اور اس سے مزید چھٹیاں لے سکے۔ دولاب اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا۔ امامہ نے تحمل اور صبر کے ساتھ اس کے سامنے اپنی بات رکھی اور کہنے لگی، سر میری مجبوری ہے، مجھے چھٹی چاہیے، میرا 3 سال کا بیٹا ہے، اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، جبکہ اماں کی طبیعت خراب رہتی ہے، وہ خود کو تو کیسے جیسے سنبھال لیتی ہیں اور میں انہیں چھوڑ بھی آیا کروں، مگر بیٹے کی مجبوری کی وجہ سے میں کچھ دن نہیں آ سکتی۔ انہی دنوں دولاب کو انٹرنیشنل پروجیکٹ ملنے کی امید تھی اور وہ خاصا پر امید تھا، کسی بھی ورکر کو چھٹی نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی دولاب نے کچھ سوچتے ہوئے اسے بیٹے کو آفس میں لانے کی اجازت دے دی تھی۔ اگلے دن اماں کو ناشتہ کروایا اور برتن وغیرہ سمیٹنے کے بعد وہ اذہان کو لے کے آفس چلی آئی تھی۔ اذہان کو اپنے پاس کرسی پر بٹھائے وہ اپنے کام کرنے لگی تھی، تبھی اذہان چپکے سے کرسی سے نیچے اترا اور چھپتے چھپاتے دولاب کے کیبن میں گھس گیا اور دولاب کے کیبن کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ تھا، اب وہاں پر گھس گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی چیزوں کا ستیہ ناش کرنے کے بعد خود بھی پھسل کر گر گیا، اسے اچھی خاصی چوٹ لگی۔ اس کی چیخوں سے ہی دولاب متوجہ ہوا تھا اور واش روم میں جا کر دیکھا تو اذہان کو اچھی خاصی چوٹ لگ چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی اذہان کو اٹھایا اور اس کا زخم صاف کرتے ہوئے اسے پٹی کی تھی۔ امامہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا تھا۔ دولاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ اس لمحے دونوں کو ہی اپنی پوزیشن کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آنے والے چند دنوں میں اذہان نے آفس میں سب کی ناک میں دم کر دیا تھا، سبھی اس سے پیار سے پیش آتے تھے اور اسے بہلانے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ آفت کا پرکالا تھا، کہیں نہ کہیں شرارتوں میں لگا رہتا تھا، زیادہ تر دولاب کے کیبن میں گھس جاتا تھا اور وہاں پر اچھا خاصا نقصان کر کے آیا کرتا تھا۔ امامہ اب ہر بار شرمندہ ہو جاتی مگر دولاب اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ادھر دولاب کی اپنی بھی شادی ہوئی تھی اور اس کی بیوی حاملہ تھی، مگر اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ دولاب نے بہت کوشش کی تھی اسے روکنے کی مگر اس نے بچہ ضائع کروا کر دم لیا تھا، جس کا غصہ دولاب کو اتنا زیادہ آیا تھا کہ اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اسے شروع سے ہی بچے بہت زیادہ پسند تھے اور بچوں کی بہت زیادہ خواہش تھی، اور اس نے اپنی بیوی سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بچے کو بس ڈیلیور کر دو، اس کے بعد بے شک اس کی دیکھ بھال نہ کرنا، مستقل طور پر کام والی آیا کرے گی، جو بھی مجھ سے ہو سکے گا میں کر لوں گا، لیکن اس بچے کا وہ بوجھ تم پر نہیں ڈالوں گا۔ مگر اس کی بیوی نے اس کی بات پھر بھی نہیں مانی تھی۔ اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ کمپنی خسارے میں جا رہی ہے اور ایسے وقت میں وہ لوگ بچہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، بچے کے سوا اس کا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، بچے کے 100 اخراجات ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کر پائیں گے۔ تبھی دولاب نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہر صورت اپنے بچے کے اخراجات پورے کر لے گا، مگر اس کی بیوی کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس نے عورت ذات پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیا اور دوبارہ شادی کا نام تک نہیں لیا تھا۔ اس کے بابا اس سے شادی کا کہتے کہتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اذہان میں اکثر اسے اپنا بچہ نظر آتا تھا، وہ اذہان کو باپ کی شفقت سے نوازا کرتا تھا۔ اذہان بھی اس کے ساتھ دن بدن اٹیچ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس کے میٹنگ ہال میں پہنچنے اور انٹرنیشنل پروجیکٹ ملنے کے بعد تو دولاب کی اس میں جان بسنے لگی تھی۔ اس نے اذہان کو اپنی لکی چارم مان لیا تھا۔ کچھ دن بعد اماں کی طبیعت سنبھل گئی تو انہوں نے امامہ کو اذہان کو آفس لے کے جانے سے منع کر دیا، کہنے لگی کہ اب وہ خود ہی اذہان کی دیکھ بھال کر لیا کریں گی، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امامہ اذہان کو دوبارہ گھر پر چھوڑ کر آنے لگی تھی، مگر آفس تو جیسے سونا ہو گیا تھا، سارے امپلائیز بار بار امامہ سے اذہان کی خیریت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ اکثر دولاب نے بھی اذہان کی خیریت کے بارے میں پوچھا، اسے اذہان کی بہت زیادہ یاد آنے لگی تھی، اور ایک دن اس سے نہیں رہا گیا تھا، امامہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کل آفس میں لنچ پارٹی ہے اور اذہان کو لانا مت بھولیے گا، کافی وقت ہو گیا ہے
اذہان سے ملے ہوئے۔ وہ یہاں آئے گا، سب سے مل جائے گا۔ آفس میں بہت زیادہ سکون رہنے لگا ہے اور آج کل مجھ سے یہ سکون ہضم نہیں ہو رہا۔ اس کی بات سن کر سارے ورکرز مسکرانے لگے اور اپنا سر جھکا دیا۔ وہ سبھی اذہان کو مس کر رہے تھے، مگر دوراب کی اذہان کے لیے بے چینی سب سے الگ تھی۔ اگلے دن امامہ اذہان کو لے کر آفس پہنچی۔ پارٹی میں سب نے خوب انجوائے کیا تھا۔ سارے ہی اذہان کو گود میں اٹھائے پھر رہے تھے۔ اذہان نے دوراب کی طرف دیکھا اور فوراً ہی اس کے بازو کھول دیے گئے تھے۔ ہائی ہینڈسم، مجھے گود میں اٹھاؤ نا، اپنی توتلی آواز میں وہ کہتے ہوئے دوراب کی طرف لپکا تو دوراب کو اس پر بہت زیادہ پیار آیا۔ آ جائیں میرا بچہ میرے پاس، اس نے بھی اس کی توتلی زبان میں کہتے ہوئے اذہان کو گود میں اٹھا لیا۔ سارے ورکرز اور دوراب کے لیے وہ دن بہت یادگار تھا اور اس سے فیصلہ کروا گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ امامہ کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ امامہ حسین شروع سے ہی تھی اور بہت باوقار اور سلجھی ہوئی لگتی تھی، اور اس کو کافی زیادہ پسند بھی تھی کیونکہ اس کی عادات باقی لڑکیوں سے بہت زیادہ مختلف تھیں، مگر اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ صرف اذہان کی وجہ سے وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ امامہ بیوی کے طور پر بھی اسے کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ اگلے کچھ دنوں میں اس نے امامہ کی سی وی سے اس کا ایڈریس لیا اور اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ امامہ نے اس دن پورے گھر کی صفائیاں کی تھی، کپڑے وغیرہ دھوئے تھے اور اب کھانا بنا رہی تھی۔ اس کا حلیہ کافی رف ہو رہا تھا۔ دروازے پر دوراب خان کو دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ فوراً ہی سر پر دوپٹہ سیدھا کیا۔ آپ پہ حلیے پر کافی زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ آفس میں کتنے سادہ مگر صاف ستھرے کپڑے پہن کر جایا کرتی تھی اور اب بال بکھرے ہوئے تھے، گیلے ہوئے کپڑے اسے بہت کوفت محسوس ہوئی تھی، مگر دوراب خان کو اندر آنے کا راستہ دیا، کمرے میں اماں کے پاس بٹھایا اور کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دوراب گھر پر کیوں آیا ہے۔ اسی وقت دوراب نے اذہان کے بارے میں پوچھا۔ اذہان کمرے میں سو رہا تھا۔ امامہ نے اسے جگا کر لے آئی اور اسے دوراب کے پاس بٹھا دیا۔ اذہان دوراب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور اس کی گود میں گھستے ہوئے کہنے لگا، آپ تب آئے ہمارے گھر، آپ روز آیا کرو نا۔ دوراب اس کے آرڈر پر کہنے لگا، جی ضرور، اگر آپ کی ماما چاہیں تو ضرور آیا کروں گا۔ اس کی گہری بات سن کر امامہ حیران ہوئی تھی، مگر ظاہر کیے بغیر کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ اسی لمحے دوراب کے پیچھے چلا آیا، وہ اس کے بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ امامہ جیسے ہی پلٹی دوراب کے سینے سے جا لگی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو میں کمرے میں لا دیتی ہوں۔ دوراب نے گہری نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگا، مجھے تم چاہیے ہو، کیا مل سکتی ہو؟ امامہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوراب کی اس بات کا کیا جواب دے۔ شاید وہ سمجھ کر سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ سر آپ پلیز اماں کے پاس جا کر بیٹھیے، میں ابھی وہیں آتی ہوں۔ اسے جب کچھ اور نہ سوچا تو یہ بات کر دی۔ دوراب نے آگے ہوتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگا، امامہ میں تم سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ تمہیں ستاروں کے جہاں میں لے کر جاؤں گا یا تمہارے قدموں میں پھول بچھا دوں گا، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تو تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا، تم دونوں کا بے حد خیال رکھوں گا۔ اگر تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی، تم سے محبت کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا اور اذہان کو باپ بن کر پالوں گا، لیکن اگر تم مجھ سے شادی کرنے سے بھی انکار کرتی ہو تب بھی میں تمہارے فیصلے کا پورا احترام کروں گا۔ مجھے تمہاری رضامندی چاہیے، کیا میں اماں سے تمہارے رشتے کے بارے میں بات کر لوں؟ دوراب کے ہاتھوں میں موجود امامہ کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں، لب کپ کپا رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہنے لگی، آپ اماں سے جا کر بات کر لیجئے، وہ جیسا بہتر سمجھیں گی فیصلہ کر لیں گی۔ دوراب گہری نظر اس پر ڈالتا ہوا اماں کے پاس واپس آ کر بیٹھ گیا اور طریقے سے اپنی اور امامہ کے رشتے کی بات کر دی۔ اماں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا تھا۔ امامہ سے اس کے باس کے بہت قصے سن رکھے تھے، مگر اس کی رضامندی سے ہی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ دوراب انہیں ایک اچھا انسان لگا تھا۔ دوراب کے جانے کے بعد اماں کہنے لگی، امامہ میں نے تمہاری زندگی میں کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں۔ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میں نہیں جانتی میری کتنی زندگی ہے اور کتنی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ تقدیر نے جو ایک بار تمہارے ساتھ کیا وہ ہی ہمیشہ کرے گی۔ اعتبار کرنا مشکل ہے بیٹا، اعتبار کر لو، مگر تو ہی اذہان کو اس کے باپ کا پیار مل پائے گا۔ میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں اذہان کے لیے سچا پیار دیکھا ہے، وہ تمہارے بیٹے کو اپنی اولاد سے بڑھ کر رکھے گا۔ امامہ کے لیے دوبارہ کسی مرد پر اعتبار کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، مگر بیٹے کا مستقبل اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سنگل مدر بن کر اپنے بیٹے کو نہیں پال سکتی۔ آج اذہان چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہتا تھا، مگر کل کو بڑا ہوتا اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتا تو وہ اسے کیا جواب دیتی؟ اسی لیے فیصلہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔
کیونکہ یہ فیصلہ آئندہ اذہان کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا۔ امامہ نے دولاب خان کو اپنا ماضی بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے ماضی کا حرف بحرف دولاب خان کو بتا دیا۔ وہ رو پڑی تھی اور اپنی خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ دولاب نے ساری بات سننے کے بعد یہی کہا تھا کہ امامہ کے ماضی سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے دولاب خان کے لیے ہاں کر دی تھی اور اس کے ساتھ ہی شادی کرنے اور اپنی باقی زندگی گزارنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ تھوڑے عرصے میں اس کی شادی ہو گئی اور دولاب خان کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگی، اور اذہان تو سب سے زیادہ خوش تھا جسے باپ مل گیا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد ناصر دولاب خان کی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے آیا۔ اتفاقاً امامہ بھی اس وقت وہیں پر موجود تھی۔ امامہ کو دیکھتے ہوئے اس کے پیروں میں گر گیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ امامہ چڑ گئی تھی اور اپنا منہ موڑ لیا۔ اذہان کو دولاب خان کی گود میں دیکھ کر ناصر گود میں اٹھانا چاہ رہا تھا، مگر دولاب خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا تھا، اور دولاب خان کی طاقت سے وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے خاموشی سے پیچھے مڑا اور آفس سے نکلتا چلا گیا۔ امامہ کو کھونے کے بعد وہ بے حد پچھتایا تھا اور اسے گلی گلی ڈھونڈا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی، اور اب تک وہ پچھتاوے میں جی رہا تھا۔ ابھی امامہ کو اور اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی گزارتے دیکھ کر اسے سکون تو آ گیا تھا، مگر پچھتاوے کا احساس اس کی جان نہیں چھوڑتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ پچھتاوا اس کے ساتھ زندگی بھر رہنے والا ہے۔